औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शमशेर काज़मी साहब। और इनकी क्या बात मैं आपको बताऊं कि हरफन मौला है किसी भी काम में, हिकमत में, इसमें दीनी में, दुनिया में, किसी भी मामले में जब हम इनसे बात करते हैं तो इनके पास इतना नॉलेज है कि हम लोग तो इनके मतलब फ़ैन हो चुके हैं। तो शमशेर काज़मी साहब, सैयद शमशेर काज़मी साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो जिन्नात पर है। मुझे तो पहले ही डर लगना शुरू हो गया, लेकिन ये है कि बात तो करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम इनसे बात करके मालूम करते हैं कि शाह जी, ये जो जिन्नात हैं ये क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़रा प्लीज़ हमें कुछ गाइड कीजिए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है मलिक साहब आपका। पहले नंबर पे ये जो चीज़ है, ये आवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये कहानियों के पीछे लगी हुई है। इसमें हकीकत क्या है, कहानी क्या है, झूठ क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपने जिन्नात का जिक्र किया, कुरानुल हकीम में इसका जिक्र है, सूरह जिन भी है। जिन्नात का वजूद है इस दुनिया में, बिल्कुल है। हम मानते हैं, जो भी साहिब इल्म है इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी दुनिया से हट के है। क्योंकि जिन्नात जो है ना, जिन्नात हमारी तरह ही है। ज़्यादातर रवायतों में, तारीखों में ये पाया जाता है कि जिन्नात जो हैं हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, मदारस में दीनी तालीम हासिल करते हैं। जी, घरों में होते हैं, हमारी तरह की होते हैं, हमारी शक्ल में होते हैं। हमारी शक्ल में या इनमें डिफरेंट कोई नहीं है। बिल्कुल सेम शक्लें होती हैं, कोई चेंजिंग नहीं। बिल्कुल, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, हो सकता है मैं जिन हूँ या मलिक साहब जिन है। कोई इनको आम बंदा नहीं पहचान सकता। जो साहिब इल्म है, जो इल्म रखता है, जो इनका वाकिफ़ है, वो इनको पहचान जाता है। आम बंदा नहीं पहचान शाह जी, सकता। ये पाए कहाँ जाते हैं? इनका कहाँ पे हम यानी कि इनको जाके मिल सकते हैं या आप समझ सकते हैं, मैं ज़रा थोड़ा-सा खौफ़ज़दा भी हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। नहीं, खौफ़ज़दा तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र हो तो ख़तरात बढ़ जाते हैं। जैसे जिन्नात हो गए, शयातीन हो गए, चोर हो गया और साँप हो गए। ये इनका ज़िक्र छिड़ जाए तो ये आ भी जाते हैं। तो मसला ये है कि इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने हर चीज़ पे इसको कादर बनाया है। मसला ये है, जिन्नात ज़्यादातर पाए जाते हैं वीरानों में। हाँ, कई ऐसे घर होते हैं जो अरसा दराज से बंद पड़े हैं, उनमें जिन्नात होते हैं। जिन्नात पाए जाते हैं, ख़ास करके वीरानों में बहुत ज़्यादा होते हैं, घरों में होते हैं। यानी कि वीराना इनको पसंद है। तो शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि जन्नात में और एसेब में क्या फ़र्क है? जी, जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जिन्नात जो है, जिन्नात एक मखलूक है। असेब जो है, असेब समझ लें हम लोगों की पैदावार, हम लोगों ने पैदा की है। जैसा कि हम आम लोगों का और हम सादात का ये मानना है कि ख़ास करके कोई मासूम बच्चा या बेगुनाह कोई औरत या मर्द किसी के साथ बहुत ज़्यादती हुई हो, तशद्दुद हुआ हो और उसको ज़ुल्म करके मारा गया हो, उसकी रूह भटकती है। अच्छा, ये हकीकत है। जी, ये हकीकत है, उसकी रूह भटकती है। एक ये सेब की 2 किस्में, एक तो ये कि उसकी रूह भटकती है। वो मसलन रहती है, घरों में रहती है, फिर वो हो सकता है अपना बदला भी लेती है। ये कहानी महज़ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है, बदला भी लेती हैं रूहें अपनी। और दूसरे नंबर पे एक तो सेब की ये किस्म है। एक समझ लें कि देहात में अक्सर कुछ ऐसे इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं। ये जो समझ लें छोटे बच्चे होते हैं जो मसलन वक़्त से पहले मर चुके हैं या वालदा के पेट में मर चुके हैं, उनके कानों में अज़ान नहीं हुई, अभी भी कुछ जहालत है हमारे कस्बों में। वो क्या करते हैं, उनको कब्रिस्तान की बजाय घरों के सीनों में दफ़न कर देते हैं। हाँ जी, ये अक्सर इलाकों में पाया जाता है कि उनकी माएँ, वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं, वो ये कहते हैं जी इसका जनाज़ा जायज़ नहीं है। ठीक है, जनाज़ा जायज़ नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान में इनकी जगह होनी चाहिए। लेकिन वो क्या काम करते हैं, वो सीनों में दफ़न कर देते हैं। वो भी फिर ये बदरूह का जो है ना। जनाज़ा तो नहीं जायज़, लेकिन दफ़न तो उसको अब ज़ाहिर-सी बात है कब्रिस्तान में ही करेंगे ना जी। नहीं, वो देहातों में ये शऊर नहीं, देहातों में ऐसा नहीं होता। आप हॉस्पिटल में आप देख लें, बच्चा जो वक़्त से पहले डेथ हो गई है, वो कई लोग वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि ये ज़्यादातर असर अंदाज़ किस पर होते हैं?
جی جی بالکل، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. یہ اثر انداز کس پہ ہوتے ہیں؟ یہ دو طرح کے بندوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں خاص کر کے. ایک وہ جو جہالت میں پھنسا ہوا ہو اور غلیظ رہتا ہو، جس کو دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں، نہانے دھونے کا کوئی پتہ نہیں، طہارت کا کوئی پتہ نہیں، یہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ان کی تلاش ہوتی ہے کمزور جسم، جس کا اندر بالکل کمزور ہو، جو ڈرتا بہت ہو، جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتا بہت ہو، ان کے اوپر یہ اثر انداز لازمی ہوتے ہیں. میری بات ہے، مسلمان تو کلمہ گو ہے، وہ تو نہیں ڈرے گا. نہیں، مسلمان بھی ڈرتے ہیں. جو کمزور اندر سے کمزور ہوتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک کمزور جسم کی تلاش ہے. شیاطین اور جنات ہمیشہ کمزور جسم ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ جو ڈرتا نہیں، نڈار بندہ، اس کے تو یہ سامنے نہیں آتے، اس سے یہ جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ ان کی کمزوری ہے کہ کوئی بندہ جو ڈرتا ہے، یا وہ اپنا اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یا وہ اندر سے اس کا وہ کھوکھلا ہے، انسان ہے، تو اس کے اوپر اس کے ساتھ رہنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. بالکل اس کے پاس رہنا، اس کے ساتھ رہنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ سمجھ لیں شیاطین جنات میں فرق نہیں ہے، قسم ایک ہی ہے، بس ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا ان میں. ان کا ہے یہ دین دنیا سے انسان کو غافل کرنا. دوسرے نمبر پہ یہ کمزور جسم ہو جاتے ہیں، جو دنیا اور مثلا دین کو نہیں سمجھ پاتا، جس نے کبھی عبادت نہیں کی اور ڈرتا ہے، وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے. ان کو یہی جگہ چاہیے، اس کو پھر یہ اپنے حساب سے چلاتے ہیں، جیسے ہم ریموٹ کے ذریعے LCD کو چلاتے ہیں. شاہ جی، عموماً ہم لوگ جو ہیں، آپ نے کہا کہ ان کی زیادہ ہم سے ریزمبل ہوتی ہے، انسانوں سے زیادہ ریزمبل کرتے ہیں یہ. تو میں پھر اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ ہماری طرح ہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بالکل ہمارے سیم ہے، ہماری شکل جیسی ان کی شکل ہے، ہماری مونچھیں ان کی بھی ہیں. ہاں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی پہنتے ہیں اسی طرح. یہ شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور یہ خوراک بھی کھاتے ہیں، چیزیں بھی کھاتے ہیں. اب کئی حدیثوں میں یہ ذکر ہے، مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب آپ گوشت کھایا کریں، ہڈیاں مکمل نہ صاف کیا کریں، کیونکہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیا کرے، کیونکہ کچھ حصہ جنات کا اور شیاطین کا ہوتا ہے. ہاں جی، اگر وہ ہم پوری صفایا کر دیں، اس کا ہڈی ننگی کر کے چھوڑ دیں، تو یہ پھر گھروں میں آ جاتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں. جیسے واش روم میں پائے جاتے ہیں شیاطین، کچن میں پائے جاتے ہیں خاص کر کے. یہ پھر چیزوں کو پھونکتے ہیں، مکرو کر دیتے ہیں. یہ گھروں میں پھر برتن گرنا یہ معمول بن جاتا ہے، آوازیں آنا، یہ نشانیاں ہیں ان کی. مجھے یہ بتائیے کہ جو جنات ہیں، یہ نظر تو آتے نہیں ہیں، تو ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیسے بندہ محسوس کرے کہ یار یہ جنات ہیں؟ کوئی نظر ایسی تو ہوگی کسی نہ کسی کی، کہ جو کہ اس کو دیکھ کے بتا سکے. جی جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ان کو عام نظر نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص آگ سے بنایا ہے. جیسے جہنم کی آگ ہے، اور یہ زمین کی آگ ہے، اس میں بڑا ڈفرینٹ ہے. کیونکہ یہ جہنم سے ہی آئی آگ ہے، اس کو ہزاروں لاکھوں مرتبہ ٹھنڈا کر کے زمین پہ بھیجا گیا. حالانکہ ان کے نام بھی ملتے ہیں، جستاکم، فسفاسو جو ہمارے گھر کی آگ ہے. یہ جنات ایک مخصوص آگ سے تیار ہوئے ہیں. وہ آگ ایک بھانپ کی شکل کی، جیسے پانی میں سے سورج زیادہ دھوپ ہو نا، گرمی کے دنوں میں جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، دھوپ پڑتی ہے سڑک پہ، ایک بھانپ اٹھتی ہے پانی میں سے. وہ سمجھے کہ بہت نظر سے گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی. اسی طرح گہرائی سے کون دیکھتے ہیں؟ گہرائی سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، عام نظر ان کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا کوئی مذہب سے بھی کوئی تعلق ہے، یا صرف ویسے ہی ریزمبل ہے ہماری طرح کی طرح؟ نہیں نہیں، بالکل ان کا مذہب سے بھی تعلق ہے. یہ ہر مذہب میں پڑے، ہندو مذہب میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ہر مذہب میں یہ پائے جاتے ہیں. ہر سمجھ لے کہ اس دنیا کے ہر کونے پہ پائے جاتے ہیں. جو حرکات و سکنات ہیں، وہ سب انسانوں جیسی ہی ہیں. بالکل سیم ہی انسانوں کی طرح یہ کھیلتے بھی ہیں، ان کے بچے کھیلتے ہیں، اکثر ہمارے بچوں سے کھیلتے ہیں. والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ والدین سمجھدار ہوتے ہیں، بے شک وہ پڑھے ہوں یا نہ ہو، لیکن جو دین دنیا سے تھوڑا سا واقف ہے نا، وہ ان کو پہچان جاتا ہے. اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ ہسٹریکل اگر ہم دیکھیں اس کو، تو ان کی پیدائش، ان کا جو ظہور ہے، وہ کب سے ہے؟ یہ ان کا جو وجود ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. جیسا کہ ابلیس جو ہے نا، اس کا نام تھا عزازیل. یہ جنات کا بیٹا تھا، یہ جنات کی اقسام تھی. یہ سمجھ لیں آدم علیہ السلام سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. دنیا کے بننے سے پہلے جنات تھے اس دنیا پہ، اور باقاعدہ انہوں نے ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ ایک جنگ کی ہوئی ہے.
تواریخ میں ملتا ہے. اب ابلیس کی جو والدہ ہے اس کا نام جو ہے نا تبلیس بتایا جاتا ہے. اس کی بیوی تھی، شادی شدہ تھا، اس کا نام مرہ ہے. اس کے باپ کا نام شاشیل ہے. شاشیل یعنی شیر کے چہرے والا. تبلیس اس کی والدہ ہے، بھیڑیے کے چہرے والی. انہوں میں نے ایک وقت میں زمین پہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ فتنہ برپا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو مار دو. اور ویسے ہی ہوا، کچھ لوگ بچ گئے، ان میں سے جنات جو بچ گئے ہیں وہ ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی. شاہ جی، ان کو قابو کرنا ہو یا ان سے بچنا ہو تو اس کی کیا ترکیب ہے؟ جی بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہاں ایک اور چیز ہے، ایک اس میں ڈفرینٹ ہے. زیادہ عبادت گزار جو ہوتے ہیں یہ ان کے پاس بھی آتے ہیں، ان سے بھی رجوع کرتے ہیں. یہ بھی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جو زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں، زیادہ پاکیزہ پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، ان سے علم بھی حاصل کرتے ہیں ہماری طرح. قرآن پاک میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. حالانکہ احادیثوں میں یہ ہے، تواریخ میں یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نارمل انسان ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، یہ 11 یا 21 مرتبہ پڑھ جاتے ہیں. یہ ہم سے اتنے فاسٹ ہیں. اور ان کو پہچاننا ہر بندے کے بس کا کام نہیں. ہاں ان کو قابو کرنا بھی ہر بندے کے بس کا کام نہیں، لیکن قابو ان کو کیا جا سکتا ہے. یہ 101 کا حل ہے قابو کرنے کا. جیسے کہ عملیات ہیں، کچھ ایسے چلے ہیں کر کے بندہ ان کو قابو کر سکتا ہے. کئی لوگوں کو وراثت میں یہ مل جاتے ہیں، جیسے کس کے باپ دادا کو ولایت سے تعلق رکھتا ہو، پاکیزہ خاندان ہو، وہ ان کو قابو کر لیتے ہیں اور وراثت میں بھی یہ چلے آتے ہوتے ہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کہ خواتین پر ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور یہ ان پر اثرات اپنے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں ان کے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ بات تو ایک جہالت سے بھری ہوئی بات ہے. ہم اس پہ ایگری نہیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس عورت پہ جن مسلط کیا جو پاکیزہ ہوگی. پاکیزہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نماز پڑھتی ہے. پاکیزہ میں اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں عورتوں پہ آتے ہیں جن، عاشق ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آج کل جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر بندہ ہر عورت کا بھی، کئی مراد بھی ایسی ہیں. اب ہمارے طب میں اگر آپ جائیں، طب میں دیکھیں تو ایک مرض ہے، اس کو ام الصبیان بولا جاتا ہے. پنجابی میں ہم اس کو مسان بولتے ہیں. یعنی وہ سمجھ لے 18 کی ایک قسم ہوتی ہے، جیسے ایپیلپسی ہے، مرگی ہے، اس طرح کی قسم ہوتی ہے کہ مرد میں عورت کی آواز کا آنا، عورت میں مرد کی آواز کا آنا. یہ ایک سمپل ایک بیماری ہے. جو عورتیں دعویٰ کرتی ہیں ہمارے میں جنات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جیسے ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے جادو اور ٹونے کے بارے میں بتایا تھا. تو کیا یہ جب اثرات ان کے آتے ہیں تو کیا ایسا ہی انہی کی طرح کا ہوتا ہے، جادو ٹونا ٹائپ ہی لگتا ہے یا کہ کوئی اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، جادو ٹونا ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. جادو ٹونے میں جیسے میں بتایا کہ کسی چیزوں کا نظر آنا یا خاص کر کے بیماری بن کے جسم میں چلا جانا یا خوف آنا، یہ صرف یہاں تک محدود ہے. اب جس پہ سایہ ہوگا، سائے والا جو بندہ ہے نا، پہلے نمبر پہ سائے کی اقسام ہوتی ہیں، جن کی بھی اقسام ہوتی ہے. کیا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم. ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، جو غیر مسلم ہوگا اس پیشنٹ کے آپ پاس بیٹھیں گے اس سے اسمیل آئے گی. یعنی غیر مسلم کے پاس سے اسمیل آتی ہے، اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا. جو مسلمان ہوگا، مسلم جن ہوگا، وہ خوشبو پسند ہوگا، خوشبو کو پسند کرتا ہوگا. وہ سمجھے غلیظ آدمی کے پاس آتے ہی نہیں. مسلمان جو جن ہے، مسلم جن ہے، وہ اچھے بندے کو پسند کرتے ہیں جو پاکیزہ ہوگا. یہ ان کا احساس ہر انسان کو ہو سکتا ہے. اگر دیکھا جائے نا تو جہاں جنات پائے جاتے ہیں سایہ سیب، آپ کسی خوفناک قبرستان میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پہ چلا جائیں جہاں سایہ سیب ہے، کہ اچانک سے آپ کو جو نا آپ کے جسم میں ایک کیفیت طاری ہوگی کہ آپ کے جسم پہ جو نا بال کھڑے ہو جائیں گے، جس کو ہم لو کرنے بولتے ہیں. یعنی کانپنا، جسم کا کانپ جانا، کسی حصے کا حرکت کرنا، یہ وہ اپنا احساس دلاتے ہیں آپ کو کہ ہم یہاں پہ ہیں. پسندیدہ ان کی جو جگہ ہے، پسندیدہ جگہ جو ہے وہ کیا شمار کی جاتی ہے زیادہ تر؟ زیادہ تر ان کی پسندیدہ جو جگہ ہوتی ہے وہ ویرانے ہوتے ہیں، اور وہ گھر جو عرصہ دراز سے بند ہو، اور خاص کر کے پرانے سکول یا پرانے مدارس یا پرانی مسجد جو زیر استعمال نہ ہو. واش روم میں بھی پائے جاتے ہیں؟ جی وہ جنات جو ہیں وہ شیاطین کی قسم ہے. جو واش روم میں پائے جاتے ہیں وہ خبائث ہیں، وہ شیاطین کی نسل میں سے. احتیاطاً ہمیں کیا پڑھنا چاہیے جو ہمیں ان سے دور رکھے؟ احتیاطاً ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے جنات، شیاطین، ہر چیز سے دور ہمیں رکھتی.
चार कुल पढ़ के सोना चाहिए। वैसे भी दरूद पाक हम पे वाजिब है कि हम दरूद पाक पढ़ के सोया करें, कलमा शहादत पढ़ के सोया करें। वैसे भी जो भी इंसान देखें कि एक तो पाकीज़ा रहना ये हर मुसलमान पे वाजिब है, और दूसरे नंबर सोने से पहले कलमात पढ़ें, कलमा पढ़ें। खुदा ना खास्ता कि किसी की अगर आप सोते हुए पाकीज़ा हालत में हैं, कलमा पढ़ के सोएं, आपकी जान निकल गई है तो माफ़ी है, हर चीज़ की माफ़ी है, गुंजाइश है। अगर आपने ये अमल नहीं किया, आप हालते वज़ू में नहीं है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो समझ लें वो आपकी गिरफ्त है, अज़ाब है आपके लिए। अच्छा शाह जी, ऐसा है कि किसी सूरत में मिसाल के तौर पर अगर ये किसी पे आशिक हो गए हैं, आपको पता चल गया है, तो आप ऐसा कौन सा अमल उस वक़्त करेंगे कि उससे उसकी जान छूट जाए? जी, ऐसे बहुत अमल हैं, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक, ये निकाह में भी शामिल हो जाते हैं। अगर औरत पे हैं या मर्द पे उनकी शादी हो गई ना, वो निकाह में आ जाते हैं। उनको थोड़ा-सा भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। है ज़रूर मुश्किल इतना भी नहीं है। जो जानने वाले इन चीज़ों के उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन थोड़ा-सा वो लेट टाइम पीरियड है, उसका प्रोसीजर थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा है। जो आम है वो समझ लें कि कई वज़ाइफ चिला ऐसे हैं, कई कुरान पाक में ऐसी आयात हैं जिनके पढ़ने से इनको अज़ियत पहुँचती, तकलीफ़ पहुँचती। ये फिर जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर ऐसा कोई मामला पहले हुआ शाह जी जो आपने किसी का जिन वग़ैरह निकाला हो? जी, जी, मैंने ऐसे बड़े मामलात हुए हैं। मेरा जो बचपन से शौक यही था, जिन और वसाया से का। मैं एक आपको लाहौर का ही वाक़या सुना देता हूँ। ये लाहौर करोड़ घाटी का वाक़या है। वहाँ एक बच्ची थी, उसका नाम आमना था। लेकिन वो जिन्नात नहीं थे, उसको वसवसा था। कुछ वो खुद जान के भी करती थी, कुछ वसवसा भी था। तो वो मैंने सिंपल हल किया कि वो हम पेशेंट के कंडीशन देख के काम करते हैं, नफ्सियाती तौर पे। वो किसी चीज़ से दम से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो कहती थी मुझे कोई पूछे ना, मुझे किसी चीज़ से कोई रोके ना, टोके ना, मैं जो करना चाहूँ कर लूँ। यानी वो जीन काम था, उसमें जीन है ही नहीं था। एक्टिंग था उसमें। थी। उसका मैंने एक सिंपल एक हल निकाला। मैंने देखा वो मार से थोड़ा-सा डरती थी। मैंने उसकी कैफ़ियत नोट की, वो मार से डरती थी। मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया। उसको कहा कि एक ना सोटी लेके आओ मेरे पास। वो एक मेरे पास सोटी लेके आया। मैंने कहा तकरीबन वो उसकी चौड़ाई 2 इंच से ज़्यादा हो, मोटी हो। मैंने उसके ऊपर वैसे दम किया, किया कुछ नहीं, वैसे बस उसके सामने एक एक्टिंग की। मैंने कहा ले यार ये तूने ना 21 मरतबा सुबह मारनी है, अगर इसका दौरा पड़े तो। 21 मरतबा रात को मारनी, 21 दिन पूरे मारनी, ये ठीक हो जाएगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझदार थी, उसे पता है ये सोटी बड़ी मोटी है, ये जब लगेगी तो मुझे तकलीफ तो बड़ी होगी। ये इसके एक्टिंग महँगी पड़ जाएगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक भी नहीं उसको पड़ी, वो ठीक है, आज तक ठीक है। ये एक हमारा क्योंकि जन्नात तो हैं और शादी आपने कहा कि ये करते हैं, तो जो इनकी फीमेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? वो जिन्नियाँ होती हैं, जैसे जिन्न और जिन्ननी। वो भी इंसानियत मतलब इंसानों के साथ उनका क्या मतलब किस तरह की होती हैं वो? वो इंसानों से ज़्यादा नहीं रचती-मिचती। जिन्नात जो होते हैं ये इंसानों में रच-मिच जाते हैं, यानी इनके पास आते हैं, बैठते हैं, वो इनसे दूर रहते हैं इंसानों से। जिन्नी जो होती है ना वो इंसानों से वैसे दूर रहती है। उसका काम यही है अपने बच्चों की परवरिश करना और सेपरेट रहना। हाँ जी, ऐसे वाक़यात मसलन पाए जाते हैं देहातों में भी, अक्सर लाहौर शहर में भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जहाँ इनका बसेरा हो वहाँ को बच्चे चले जाते हैं शरारतें करते-करते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता। उनके बच्चों को नुकसान हो जाना, फिर वो बच्चों को तंग करते हैं, आ जाते हैं, उनका भी हाल है। फिर वो हाल हमारे पास है, ऐसा एक केस मेरे पास आया था, एक बच्चे में थे, वो फिर निकाले थे, बड़ी मुश्किल से उनको भेजा था। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी जिन्नात की ये बात है कि ये असेब बदरूओं से ज़्यादा इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। हज़रत सुलेमान पैगम्बर का जो वाक़या है ना, मुल्क सुलेमान और कोह सुलेमान, बहुत मशहूर वाक़या है। ये समझ लें कि हिस्ट्री में इस वाक़ये की बहुत अहमियत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत दी थी, जिन्नात और शयातीन को उनको ताबे किया था। लेकिन वो ऐसे ताबे नहीं हो गए थे। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अम्बिया आए, उम्मतों ने नुकसान देने शुरू किए। हज़रत सुलेमान पैगम्बर की भी बेसिकली हिस्ट्री यही है कि इनको बड़ी तकलीफ़ों परेशानियों से गुजरना पड़ा है। लेकिन ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, ये सुनाने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट सुना देता हूँ कि जो नजूमी थे ना उस वक्त के, उनका माइंड ये था कि ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये हमें जो है ना अलहदा कर रहे हैं दीन से, तो हम इनकी मुखालफत करते हैं। इन्होंने हर तरह की मुखालफत की, देखा कि कुछ नहीं बन रहा। इन्होंने फिर
شیاطین اور جنات سے جو مدد مانگی۔ یہ شیاطین، جنات اور نجومی مل کے انہوں نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت پہ حملہ کیا، انسانوں میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلیمانی انگوٹھی عطا کی، ہواؤں کو تابع کر دیا اور کہا کہ اے سلیمان، آج سے جن اور شیاطین تیرے تابع ہیں، ان کو پکڑو۔ اس وقت جو ایمان لے آئے تھے نا، وہ جن ہی رہ گئے۔ جو نئی ایمان لائے، علماء مورخ اس کو لکھتے ہیں کہ وہ کتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جنات کتوں کی اقسام ہے، شیاطین جو ہے بندروں میں کنورٹ ہو گئے، وہ نجومی دو تھے۔ اور بندر کی حرکتیں بھی شیاطین والی ہوتی ہیں، یہ آپ بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم بھی نوٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کتے کو گھر کی چار دیواری سے باہر رکھیں، کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہیں۔ تو اس لیے جو جنات ہیں، جو ایمان لے آئے تھے حضرت سلیمان کے واسطے سے بہت ڈرتے ہیں، ان کی قسم سے ان کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اصل عملیات، اور آپ نے مثالیں بھی سنی ہوگی کہ فلاں بندے نے حضرت سلیمان کی اس کو قسم ڈالی اور اس نے قسم وعدہ کر لیا، پھر وہ چلا گیا، واپس نہیں آیا۔ یہ واقعات درست ہیں، حقیقت پہ مبنی ہے۔ جی شاہ جی، ماشاءاللہ کافی علم ہے آپ کے پاس اس حوالے سے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شادی شدہ جوڑا جس میں خاتون کے اوپر اثرات ہیں، پہلے سے مرتب ہیں، اور آپ نے کہا وہ نکاح میں آ جاتے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کی اثر انداز ہے؟ ہاں ہاں بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کہ یہ مرد میں اور عورت میں دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر تو یہ نکاح میں آ گئے ہیں نا، ان کی حرکتیں یہ ہوتی ہیں، یہ شادی شدہ جو جوڑا ہے اس کو جوڑا رہنے نہیں دیتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو توڑا جائے۔ اب عورت کی حرکات سے پتہ چلے گا، مرد کی حرکات سے پتہ چلے گا کیا ان میں جن ہیں یا نہیں۔ حرکات ان کی یہ ہوتی ہیں، مرد کو عورت کے قریب نہیں آنے دیتے، عورت کو مرد کے قریب نہیں آنے دیتے، تنہا پسند ہو جاتے ہیں، علیحدہ رہنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا یہ الٹ جواب دیتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، یعنی اپنا آپ یہ محسوس کراتے ہیں کہ ہم ہیں۔ یہ زیادہ تر ان کی نشانی ہے کہ وہ عورت میں ہے، عورت دور رہے گی، مرد سے دور رہنا پسند کرے گی، پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گی، ہر چیز کا الٹ جواب دے گی۔ یہی چیز مرد میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات تو ایک عموماً عام طور پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی خاص نشانی بتائیں جو کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار یہ واقعی ہمارے آڈینس کو، ہمارے جو یہ عوام ہے، اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ اس کی کیا نشانی، خاص کوئی نشانی۔ جی جی، اس کی خاص نشانی یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، عورت مرد کو یہ نزدیک نہیں آنے دیتے، خاص کر کے سوتے ہوئے ان کے حرکات اگر عورت میں ہے تو مرد نوٹ کرتا ہے۔ عورت اگر محسوس کرتی ہے تو وہ میرا خیال ہے بتا بھی سکے گی۔ نہیں، وہ بتانا پسند نہیں کرتی، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے حرکات سے چیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عورت کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اس مرد کو بھی وہ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کئی ایسی چیز ہوتا ہے، دورے کی شکایت ہو جانا، وہ ایک الگ سے وہ چیز ہے، وہ سیب میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں کئی بیماریاں بھی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا، مرد جو فرض کیا کہ آپ کو بتایا کہ شادی نکاح میں آ گئی، اور اگر عورت میں ہے تو مرد محسوس کرے گا اس کی حرکات، اس کو پاس لیٹنے نہیں دیں گے، اس کو عکس نظر آئیں گے، چیزیں نظر آئیں گی، اس کو بھی واضح نظر آئیں گی، مرد کو بھی آئیں گی۔ اسی طرح اگر مرد میں ہے تو عورت کو آئیں گی، عورت اس کے خوف زدہ ہوگی، چہرے نظر آئیں گے، عکس نظر آئیں گی، وہ اس کو خوف زدہ کریں گے۔ یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، یہ چھپی نہیں رہتی۔ آپ نے کبھی خود سے ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہو، جیسے کہ آپ نے خود سے اپنی نظر سے، آپ ماشاءاللہ صاحب نظر ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں جس سے ہمیں بھی کوئی روشنائی ہو کہ یہ واقعی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی جی ضرور۔ ہمارا گاؤں ہے حویلی لکھا۔ حویلی لکھا میں ہمارا بڑوں کا دربار بھی ہے۔ وہاں ویسے بھی ہمارے گاؤں میں دیہات میں اکثر یہ روٹین ہے، صبح لوگ اٹھ جاتے ہیں، دیہاتی لوگ، فرسٹ ٹائم ہی ہمارا ناشتہ ہی وہاں 6 بجے ہوتا ہے۔ تو روٹین میں ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، صبح 6 بجے ہم ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہمارے جو نا ایک جگہ بنی مخصوص عبادت کے لیے، ہم نے مثلا وہ مسجد نہیں ہے، خالی ایک پلاٹ ہے، اکثر لوگ ہم ابھی بھی وہاں ویسی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ خالی پلاٹ کو ایک سمجھ لیں مسجد کی اہمیت دی گئی ہے، انشاءاللہ وہ بنائیں گے بھی مسجد، وہ زیر تعمیر ہے، مسجد کے لیے جگہ ہم نے وقف کی ہوئی ہے۔ وہاں میرے علاوہ پورے گاؤں میں جو لوگ نمازی پرہیزگار ہیں انہوں نے دیکھا ہے، ہم صبح فجر کی جب نماز پڑھتے تھے نا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جیسے بین والا کرتا نہیں ہوتا، اس طرح کرتا ہے پہنا ہوتا ہے، سلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، اس سے خوشبوئیں آتی ہیں باقاعدہ، وہ نمازیوں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اور جب وہ آتا ہے نا، خاص کر کے وہ ڈیلی نہیں، ریگولر نہیں آتا، کسی کسی وقت میں وہ خاص نظر آتا ہے، لیکن اس کے آنے کی ایک نشانی ہے۔
جب وہ آ کے نمازیوں میں نماز پڑھتا ہے تو وہاں جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہاں سے 2 2 3 3 دن خوشبو نہیں جاتی، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے، اور ہم نے اسے اپنے بالکل قریب سے دیکھا ہے۔ ایک ہمارے اسکول میں ایک واقعہ پیش آیا، اسکول جب چھٹی ہو جاتی تھی تو اس کی ونڈو میں ایک بچے کو دیکھا جاتا تھا، اکثر اب بھی ہمارے وہ گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس کو میں نے ایک دفعہ اپنے قریب سے دیکھا تھا، میں وہاں سے دودھ لے کے آتا تھا، اس نے مجھ سے دودھ مانگا تھا اور میں نے اس کو دودھ دیا بھی۔ وہ بالکل سیم انسان کی طرح تھا، بچہ تھا، بچہ سمجھ کے میں نے اس کو دودھ دیا۔ جب دودھ دیا اس نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر اس نے اپنا اصلی روپ مجھے دکھایا۔ وہ بچہ تھا، اچانک ہی بڑوں کی شکل میں آ گیا، اس وقت میں بھی بچہ تھا۔ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا شاہ جی، قد کاٹ میں کتنے ہوتے ہیں یہ قد کاٹ ان کا زیادہ لمبے قد بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو دیکھے جاتے ہیں یہ نارمل قد میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کا قد ہے یا میرا قد ہے۔ ہائٹ میں بھی ہے لیکن وہ سمجھ لیں کہ دور دراز علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان کا قد بس ہماری طرح ہی ہوتا ہے، سیم ہمارے انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جی شاہ جی، ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں رکا ہوا ہے، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان میں اور جن میں کوئی تو فرق ہوگا۔ جب یہ جیسے انسان پڑھائی کر لیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے یا کل شریف پڑھ لیتا ہے، کہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے جنات قرآن پاک پڑھتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام بندوں کو نہیں پتا، صرف عامل کو پتا ہے ان چیزوں کا۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے ذریعے ان کو قابو کیا جاتا ہے، وہ پڑھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں گے، یہ 21 یا 10 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے۔ اب قرآن پاک میں جو ایسی چیزیں جن سے ان کو زیر کیا جاتا ہے، جیسے کل ہو اللہ ہے، کل اللہ کے موکل ہیں، لوگ یہ عمل کرتے ہیں کل اللہ کے موکلوں کا، یہ چاروں کل ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی ہوتی ہے، اور خاص کر کے آیت کریمہ جو یہ نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ جنات کو قابو کرنے کا عمل ہی یہی ہے، آیت کریمہ، زیادہ تر آیت کریمہ سے یہ زیر ہوتے ہیں۔ اس میں لازمی عمل کی بھی کوئی بات نہیں اتنی ہے، اس میں انسان کو ایک اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں زیر استعمال آتی ہیں، جیسے خوشبو، پاکیزہ خوشبو، عطر کا زیادہ استعمال کرنا، خوشبو کے ذریعے ان کو زیر کرنا، کہ خوشبو والی چیز میں یہ مست ہو جاتے ہیں۔ الکول سے پاک ہو عطر، خالص قسم کا ہو، مشک ہو، زعفران ہو، آپ کی خوراک اچھی ہو، بدبودار چیز نہ کھائی ہو۔ ویسے بدبودار جیسے اللہ کا حکم ہے کہ بدبودار چیز کھا کے میرے گھر میں مت آئیں، اسی طرح آپ نے پرہیز کرنا ہے چیزوں کا، پاکیزہ رہنا ہے، آیت کریمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور آپ کو اس کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گھریلو چیزوں کی، جیسے میں نے آپ کو زعفران بتایا ہے، دودھ کی ضرورت پڑے گی، کچے گوشت کی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ کو چاقو چھری کی ضرورت پڑتی ہے ان کو زیر کرنے کے لیے، اور سب سے مین اس میں یہ ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر کو ایک طاقت دی تھی۔ آپ علم نجوم میں دیکھیں نا، کوڑیاں ہوتی ہیں سمندر سے نکلتی ہیں، سپی کی طرح ہوتی ہے، اس کو کوڑی بولا جاتا ہے، اس کا کچھ جات بھی بنتا ہے۔ یہ علم نجوم اس پہ ہوتا تھا، لوگ پرانے وقت میں جو وہ اڈی کھڑا کھیلتے تھے، گیم ہوتی تھی چالوں کے ساتھ، اس میں کوڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ علم نجوم میں کوڑیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ چیزیں رکھ کے پھر عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے بندے کو بہت سی چیزیں، استاد کا ہونا لازم ہے، صاحب علم ہونا لازم ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک ان پڑھ بندہ اٹھ کے اس کو کر دے گا، نہیں، نالج بھی ہونا چاہیے۔ ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کا نہیں آپ کو پتا، وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت کریمہ فی الحال ایسی چیز ہے کہ جو جنات کو آگ لگاتی ہے۔ یہ اگر کسی میں جنات ہیں، آپ آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور چاروں کل پڑھنی شروع کر دیں گے، اس کو اذیت پہنچنی شروع ہو جائے گی، یہ بھاگتے ہیں ان چیزوں سے۔ بقایا سارا قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں دہراتے، نہ ہی پڑھتے۔ اچھا، یہ جو اب پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ احتیاطی تدابیر میں، یعنی کہ ان سے بچنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ عام طور پر صدقات بھی کرتے ہیں، تو اپنے بچے بھی ہمارے ظاہری بات ساتھ ہوتے ہیں اور بڑے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے کہ یہ ہم سے دور رہیں؟ ہاں، صدقات کا آپ نے جیسے ذکر کیا، جیسے یہ لوگ عامل لوگ بتاتے ہیں سری لے جاؤ قبرستان میں پھینک دو، کچا گوشت پھینک دو، کہ دیکھیں زوال کا
ٹائم ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے جنات اور شیاطین کا. اور زیادہ تر روایات سے یہ ملتا ہے کہ یہ زوال کا ٹائم جو نا عذابوں کا ٹائم ہوتا ہے. عذابوں میں انسان جو مر چکے ہیں، جو فرعون تھے، پرانے لوگ تھے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوتے ہیں. کئی امتیں اس ٹائم میں امتوں کے اوپر بھی عذاب ہے. یہ ٹائم جنات کا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے ہماری شادیاں ہوتی ہیں، براتیں جاتی ہیں، ان کی براتیں آتی جاتی ہیں. اکثر آپ اندھیر یا طوفان آئے، کئی ایسے واقعات ملیں گے آپ کو، ان کی براتیں دیکھی گئی ہیں باقاعدہ. یہ زوال کا ٹائم جو ہے نا، اس وقت صدقہ نہیں پھینکنا چاہیے. خاص کر کے قبرستان میں گوشت کچے گوشت کا صدقہ پھینکنے سے بھی کئی لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ جو کچا گوشت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کچا گوشت لیں، اس کو اکیلے کو نہ پھینکیں. کچا گوشت لیں، یہ صدقہ ہوتا ہے بیماریوں کے لیے، خاص کر کے کہ آپ کے اوپر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، گھر میں کوئی تنگ دستی ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی پریشانی ہے اس سے نجات کے لیے صدقہ ہوتا ہے. کیونکہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. صدقے کا پہلے نمبر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بڑے گوشت کا صدقہ دینا ہے تو اس پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہلدی ڈال دینی تھوڑی سی، اور خاص میں سرسوں کا تیل ڈال دینا ہے. تو اس کا صدقہ دینا ہے. کوشش کرنی کہ آپ اگر نابالغ ہوں، کیونکہ نابالغ یا آپ کی شادی یا قریب ہے، دن رکھ دیے گئے ہیں، پھر آپ نے پیاز رکھنا ہے پاس اور چاقو لازمی رکھنا ہے، پھر صدقہ دینے جانا ہے. پہلے نمبر پہ جو جس کے شادی کے دن قریب ہوں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، وہ خود سے یہ صدقہ نہ دے. اگر دینا بھی پڑے، پیاز اور چاقو اپنے پاس ضرور رکھ رہے ہیں. جو میں نے ہلدی کا آپ کو طریقہ بتایا، سرسوں کے تیل کا، یہ لازمی ڈال کے پرندوں کو کھلائیں. خاص کر کے قبرستان میں مت جائیں. جیسا کہ آج کل دو نمبری بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو مطلب اللہ معاف کرے پیر نہیں ہے لیکن وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، فیک لوگ ہیں. تو کیسے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھی کس کے پاس ہم جا کے اپنا علاج کرائیں اگر ایسا کسی کو پاس عمل ہو جائے؟ جی دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. مسئلہ یہ جو پیر ہیں یہ شعبدہ باز ہیں، یہ پیر نہیں ہیں. یہ سمجھیں اپنے مفاد کے لیے انسان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ کئی گھروں کو انہوں بستے گھروں کو اجاڑ دیا، کئی عورتوں کی زندگی برباد کی تھی. یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان سے بچیں. ابھی بھی بہت پیر بزرگ بیٹھے ہیں، آپ جائیں کسی صاحب علم سے مشورہ کریں. آپ اللہ نے آنکھیں دی آپ کو، آپ اس کی گفتگو چیک کریں. کیا یہ دین کا واقف ہے؟ قرآن پاک جانتا ہے؟ نمازی پرہیزگار ہے؟ یہ شعبدہ باز تو نہیں؟ شعبدہ بازی محسوس ہو جاتی ہے. جادو شعبدہ بازی میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس دور میں جادو فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جادو ہے، کیونکہ سب شعبدہ بازی رہے گی. ہر جگہ پہ شعبدہ بازی. جو پیر ہوگا، بزرگ ہوگا، جیسے ہم جنات کا علاج کرتے ہیں، میرے پاس ہے حل. آپ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ رابطہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں. ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے. یہ جو آپ جنات، جب آپ سے بکرے کی یا کچھ جانور کی ڈیمانڈ کی جائے گی، یہ جنات مانگ رہے ہیں، سب جھوٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم سمپل پڑھائی کرتے ہیں. جن کی قسم دیکھتے ہیں، جن کون سی قسم کا ہے، اس طریقے سے پڑھائی کر کے اس کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو وہ آیت کریمہ بتایا، جب ہم پڑھیں گے اس کو تکلیف پہنچے گی. پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، کمپرومائز کرنا. جی میں جاتا ہوں، آپ مجھے تکلیف نہ دیں. پھر اس وقت ہم سے یعنی قسم ہوتی، جیسے آپ کو کہا ہے حضرت سلیمان پیغمبر کی قسم، وعدہ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں کہ آپ کو ہم تب آپ چھوڑیں گے جب آپ اس بندے کو چھوڑیں گے. ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، حلف دیتے ہیں، آپ بھی دو. یہ معاہدہ طے پاتا ہے. پھر معاہدہ کر کے جو ہے نا ہم ان کو جانے دیتے ہیں، ایسے نہیں جانے دیتے. یہ چیزیں ہیں، یہ ہر انسان کو لازمی سوچنی چاہیے. جو بکروں کی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس پیر بابے کے پاس مت جائیں. جو علم والا ہوگا دیکھیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ثواب ہے. کسی کی مدد کرنا بہت افضل عبادت ہے. ایک بندہ پہلے پریشان ہے، اس کا بچہ بچی جن کے اثرات ہیں، کوئی بھی اثرات ہیں، وہ آپ کے پاس مجبور ہو کے آیا، اللہ نے آپ کو اس کا وسیلہ بنایا، آپ اس کی مدد کریں. یہ نہیں کہ اس کو لوٹیں. بس آپ بھی خود خیال رکھیں، ان پیروں سے ویسے بچیں. جو پیر ہوگا وہ اپنا آپ محسوس کرائے گا، آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، بے لوس آپ کے کام آئے گا. بڑے ابھی بھی دنیا میں بندے پڑے ہیں، آپ جائیں ڈھونڈیں، آپ کو ملیں گے. شاہ جی، اکثر سنا جاتا ہے کہ یہ جگہ بھاری ہے، وہ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ اکثر ہر گھر کی کہانی اب بن چکی ہے. ہوتا ہے ایسا، جگہ باری ہوتی ہے. مثلاً کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، ہم جب گھر کا نقشہ بناتے ہیں، ایک تو گھر کا نقشہ بھی ہم بغیر ڈیزائننگ کے تیار کر لیتے ہیں، اپنے مائنڈ سے تیار کر لیتے ہیں.
वैसे जो पुराने लोग होते थे ना, वो कोई भी नई चीज़ शुरू करते थे, सदका देते थे, उसका किसी से मशवरा करते थे। अब ऐसा हो जाता है अक्सर, कब्रिस्तान जगह जगह पे कब्रें हैं, क्योंकि आपको पता है 1947 से की जंग के दौरान मुसलमान हिंदुओं में जो फसादात हुए हैं, घरों में कब्रें हैं, होता है वो गैर मुस्लिम चीज़ें होती हैं, वो होती हैं भारी होती हैं जगह। ये मैंने आपको पहले बताया, जो जगह भारी होगी ना, जिस पे साया सेब होगा, जब आप उस पे पहुंचेंगे ना, कोई नॉर्मल बंदा भी पहुंचेगा, उसकी जिस्म की कैफियत बदल जाएगी, लू कंडे जिस्म के खड़े हो जाएंगे, जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा। वो अपना एहसास दिलाती हैं आपको, वो फौरी पता चल जाता है। जी नाज़रीन, माशाल्लाह काफ़ी सवालात के जवाब शाह जी ने हमें दिए। अब तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कोई एक सवाल की भी गुंजाइश नहीं है। तो मतलब ये है कि जिन्नात होते हैं और ये काफ़ी अरसे से हैं, दुनिया बनने से पहले के हैं, लेकिन जो इंसान साफ पाक रहता है, इबादत करता है, उसको ये कुछ भी नहीं कह सकते। बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी मखलूक हो, तो वो अशरफुल मखलूक को तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक वो पाक साफ रहता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe Gulf Pakistan.